अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है साबिक वफाकी वज़ीर और PTI के सीनियर रहनुमा शफकत महमूद साहब ने। शफकत साहब, थैंक यू वेरी मच। आपसे गुफ्तगू करेंगे अहम डेवलपमेंट्स हैं। आज जो पंजाब और KPK में इलेक्शन अल्तवा का मामला था, उस केस की फिर से समाअत हुई हैं। 3 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस के चैम्बर भी इस समाअत की। इस मौके पे गवर्नर स्टेट बैंक पेश हुए, इसके साथ जो स्पेशल सेक्रेटरी ख़जाना हैं वो पेश हुए, और अटॉर्नी जनरल जो हैं वो पेश हुए हैं। अटॉर्नी जनरल ने कह दिया कि पार्लियामेंट ने हुकूमत को फ़ंड्स देने से रोक दिया है और स्टेट बैंक को हुकूमत फ़ंड्स देने का कह नहीं सकती। ये फिर रिपोर्ट हुआ कि अदालत की जानिब से ये स्टेट बैंक को कहा गया कि वो 21 अरब रुपए की जो फ़ंड्स हैं वो इलेक्शन कमीशन को दें। इस पर भी कुछ मुफस्सल बात करेंगे। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस हैं जिनमें चीफ जस्टिस समेत, उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया गया, और ये रेफरेंस आइन के आर्टिकल 209 और जजेस कोड ऑफ कंडक्ट की दफ़ा 3 ta 6 और 9 को भी बुनियाद बनाया गया है। ये हालात हैं। सियासी सूरत हाल अपनी जगह है। पीपल्स पार्टी ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी है। शफकत साहब की तरफ भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले इरशाद साहब, सवाल वही है, इलेक्शन अब होंगे या नहीं होंगे? आप क्या समझ रहे हैं? नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे? अब ऐसा मेरा ख़्याल है शफकत साहब हमारे पास मौजूद हैं, चूँकि वो एक ब्यूरोक्रेसी का तवील अरसा उनका तजर्बा है, हिस्सा रहे, और अब पार्लियामेंटेरियन रहे, मिनिस्टर रहे, इक़्तिदार के ऐवानों की सारी जो बारीकियां से वो बिल्कुल वाकिफ़ हैं। तो उनसे सवाल कर लेते हैं कि शफकत साहब, पहली बात तो ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट उस स्टेट बैंक को डायरेक्ट ऑर्डर दे सकती है जिसको आपने ख़ुद मुख्तार किया था, और क्या स्टेट बैंक इससे इनकार कर सकता है ये कह कर कि मुझे हुकूमत ने या पार्लियामेंट ने में रोक दिया है, जिस तरह के सेक्रेटरी ख़जाना ने माज़रत की है, अटॉर्नी जनरल ने माज़रत की है? ज़रा आपने ब्यूरोक्रेटिक तजर्बे और सियासी तजर्बे, पार्लिमानी तजर्बे की बुनियाद पर कुछ बताइए हमें। देखें जी इरशाद साहब, पहले तो कानून की बात करते हैं ना। कानून की बात तो ये है कि आर्टिकल 81 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि जो इलेक्शन कमीशन के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो चार्ज्ड एक्सपेंडिचर है ऑन दी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। इनका इसका मतलब ये है कि वो उसकी कोई वोटिंग की ज़रूरत नहीं है, उसमें असेंबली के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो भी इलेक्शन कमीशन का एक्सपेंडिचर है वो है, और वो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। सो इसलिए कानूनी पोजीशन तो ये है। अब रह गया मामला ये कि गवर्नमेंट ने उसको डिफाई किया है, गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को डिफाई किया है, गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट के पास भेज दिया ताकि एक मामले को लंबा किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये अपने फैसले की अमल दरामद के सिलसिले में जो आर्टिकल 190 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी रियासत के अदारे को अपने फैसले की अमल दरामद के लिए हुक्म दे सकता है। सो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है ये कानूनी लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त है। अब रह जाएगी सियासी बात क्या है। सियासी बात तो बड़ी सिंपल है इरशाद साहब। सियासी बात ये है कि ये नून लीग को ख़ास तौर पे और PDM की सारी जमातों को नज़र आ रहा है कि उनको इलेक्शन में बहुत मार पड़ेगी, और इसलिए वो किसी सूरत में इलेक्शन के करीब जाने के लिए तैयार नहीं है। और इसके लिए जो भी वो रियासत को तबाह करने के लिए, आइन को तबाह करने के लिए तैयार है, लेकिन वो इलेक्शन के करीब जाने के लिए तैयार नहीं है। शफकत साहब, जिस तरह कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास पार्लियामेंट में हुआ, अब इस पे अगर कोई ऐसा फ़ैसला इस इजलास को बुनियाद बना के, या पार्लियामेंट कोई ऐसा फ़ैसला करती है, या हुकूमत कोई इमरजेंसी सिचुएशन कर देती है क्योंकि कोई नया ऑपरेशन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ज़रब जैसा या रद्दुल फसाद जैसा शुरू हो सकता है, तो क्या आप समझते हैं कि ऐसे में भी इलेक्शन मुमकिन हैं? और इसको बुनियाद बना के इलेक्शन अल्तवा की बात की जाती है, तो फिर PTI का मौक़िफ़ क्या होगा? नहीं जी, पहले तो बात यह है कि मैं सिक्योरिटी कमेटी के जो प्रोसीडिंग्स हैं, क्योंकि मैंने खुद भी कुछ मीटिंग्स अटेंड की हैं सिक्योरिटी कमेटी की, इसमें खालिसतन जो आपको सिक्योरिटी के मामलात, बाहर से जो ख़तरात हैं, जो दहशतगर्दी के मामलात हैं, उन पर गुफ्तगू होती है। उसमें मुझे हैरानी होगी कि अगर इलेक्शन या इलेक्शन से रिलेटेड कोई बात जो है वो हो, लेकिन अगर पार्लियामेंट या ये गवर्नमेंट उसको इस्तेमाल करके कोई बात करती है कि जी इस वक्त सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं है, तो
ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہیں، وہ کہیں گے ٹھیک نہیں ہے، تو اس چیز کا فیصلہ کون کرے گا کہ سیکورٹی کے حالات ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم کہیں گے کہ 2013 میں 2018 میں بھی سیکورٹی کے حالات بہت خراب تھے، لیکن الیکشن ہوئے، بڑے ملکوں میں الیکشن ہوئے ہیں جہاں پہ سیکورٹی کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، تو پھر یہ معاملہ تو سپریم کورٹ پہ جائے گا اور سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا کہ کیونکہ یہ ججمنٹ سیاسی طور پہ نہ ہم کر سکتے ہیں نہ وہ کر سکتے ہیں، وہ اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے اور ہمارے پاس اور اس میں فائنل آربیٹریشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کی ہوگی۔ اچھا شفقت صاحب، پارلیمنٹ اور حکومت جو ہیں وہ اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے کھڑی ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہ ماننے کا برملا اعلان کیا جا رہا ہے اور عملاً مانے بھی نہیں جا رہے۔ یہ سچویشن پاکستان میں کبھی بھی ایسی پیدا نہیں ہوئی، اس سے پہلے یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ تو سپریم کورٹ سے آپ فیصلہ لے لیں گے، نہ حکومت مانے گی، نہ یہ پارلیمنٹ جس میں آپ موجود ہی نہیں ہیں نہیں مانے گی، تو یہ ملک کو کہاں لے جائیں گے ایسے معاملات؟ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ اور حکومت بیٹھ کے کوئی باہمی معاملات طے کریں، سپریم کورٹ کو اس میں نہ لایا جائے؟ دیکھیں جی اپنا ارشاد صاحب، اگر یہ حکومت آئین اور قانون کے فیصلے نہیں مانتے، سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور صرف اس لیے کہ ان کو خطرہ الیکشن ہارنے کا، اس کے لیے سارے ملک کو داؤ پہ لگا دیں گے۔ باقی رہ گیا، ہم تو بڑی سمپل بات کرتے ہیں جی، ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی بحران ہیں ان کا ایک ہی حل ہے، اور حل یہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق چلیں۔ اگر آئین یہ کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں تو پھر الیکشن ہو نا 90 دن کے اندر۔ جی، یہ جو لیگل معاملات ہیں ان میں پنچایتی فیصلے تو نہیں ہوتے، اس میں تو قانونی فیصلے ہوتے۔ باقی یہ رہ گیا معاملہ کہ جو آگے الیکشن آنے والا ہے نیشنل اسمبلی کا، اس کے لیے ہم بیٹھنے کے بالکل تیار ہیں کہ اس کے لیے اس کو صاف شفاف بنانے کے لیے، اس کو بہتر طریقے سے انشور کرنے کے لیے کہ وہ الیکشن ہو، اس کا رزلٹ سارے مانے جائیں۔ بڑا امپورٹنٹ الیکشن ہے، ملک کی بقا کے لیے بڑا۔ شفقت صاحب، یہ جو پنجاب کے الیکشن ہونے جا رہا ہے، شفقت صاحب پنجاب کا جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، اگر ہو جاتا ہے اور رزلٹ آپ کی توقعات کے مطابق نہیں ہوتا، الیکشن کمیشن کو چارج کرنے کا گراؤنڈ تو آپ کے پاس پہلے موجود ہے، تو اس بات کا کیا یقین ہے کہ آپ یہ نتائج قبول کر لیں گے؟ دیکھیں جی، ہم نتائج قبول کریں گے، آپ لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے، میڈیا وہاں پہ موجود ہوگا، عوام موجود ہوگی۔ اگر عوام اور میڈیا کہتا ہے کہ الیکشن ٹھیک ہوا ہے تو الیکشن ٹھیک ہے۔ اگر عوام اور میڈیا کہتا ہے کہ جی الیکشن میں بے پناہ دھاندلی ہوئی ہے، لوگوں کو مارا پیٹا گیا ہے، پولنگ سٹیشنوں پہ قبضہ ہو گیا ہے، ٹھپے لگائے جا رہے ہیں، میڈیا کہتا ہے کہ ہمارے سامنے یہ سب کچھ ہوا ہے، تو اس کے پھر تو نیچرلی ہم الیکشن قبول نہیں کریں گے۔ اگر الیکشن فیئر ہوگا تو نیچرلی، اور اس کا فیصلہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے کیمرے صبح سے لے کے انلیس کے کیمرہ ایسا کوئی آپ کے اوپر بین لگا دے کہ آپ کو کہے کہ جی آپ نے الیکشن کی کوریج ہی نہیں کرنی، تو آپ کے کیمرے تو صبح سے لے کے شام تک، رات تک وہیں ہوں گے، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے اور دکھا رہے ہوں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم تو عوامی رائے اور میڈیا کی رائے جو ہے اس کو بہت مقدم سمجھتے ہیں، اور اس کے مطابق ہم چلیں گے۔ شفقت صاحب، حکومت یہ کہتی ہے کہ پچھلے سال مئی میں ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار تھے۔ جنرل باجوہ کا حال ہی میں انٹرویو آیا، انہوں نے تائید کی کہ ہاں، شہباز شریف صاحب نے تو تقریر بھی لکھ لی تھی، اور خان صاحب سے کہا گیا کہ صرف 10 دن ہمیں دے دیں، 10 دن میں الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے، IMF سے معاملات طے ہو جائیں، وہ آپ نے نہیں ہونے دیے۔ اب جب وہ چاہتے تھے کہ الیکشن پر بات چیت کر لی جائے، آپ نے اسمبلیاں توڑ دیں، ملک کو بحران میں مبتلا کر دیا، تو وہ تو آپ پر یہ ملبہ سارا ڈالتے ہیں کہ آپ ہی سب سے بڑی رکاوٹ ہیں منصفانہ انتخابات میں، شفاف انتخابات میں۔ دیکھیں جی، ہمارے ارشاد صاحب، ایک چیز بتائی جائے، ایک جو ہم نے آئین اور قانون کے خلاف کی، جہاں تک 25 مئی والی بات ہے کہ جی وہ الیکشن کروانے والے تھے، یہ تو ان کا الفاظ ہیں، یہ تو وہ کہتے ہیں، ہمارے پاس کیا ایویڈنس ہے کہ وہ الیکشن کروانے لگے تھے؟ مطلب میں بہت ساری چیزوں میں شامل رہا ہوں، صرف وہ ایک بار ایک نئی ریومر، ایک نئی خبر آ جاتی تھی، لیکن یہ کہیں بھی نہیں تھا کہ ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں۔
جھوٹ جو آپ یہ کہہ لیں کہ افواہیں اڑائی جاتی تھیں. اچھا دوسری بات یہ رہ گئی کہ پنجاب اسمبلی کے اندر کو ڈیزالو کرنا کیا کوئی غیر آئینی کام ہے؟ کیونکہ آئین آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آئین میں ایک سکم رہ گیا. سکم یہ رہ گیا کہ 18ویں ترمیم میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کانسیپٹ آیا, اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے کانسیپٹ آنے کے بعد جی وہ جو اگر پہلے الیکشن ہو جاتا ہے تو بعد میں کیئر ٹیکر نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ. اب یہ تو جو کانسٹیٹیوشن اس وقت بنا رہے تھے ان کو دیکھنے کی بات تھی. جی کوئی ایسا اقدام ہماری جماعت نے نہیں کیا جو غیر قانونی ہو اور غیر آئینی ہو. تو اس کے لیے ہم چاہتے تھے کہ الیکشن ہو اور پنجاب میں الیکشن ہو جو کہ آئین کے مطابق ہے, اور سپریم کورٹ نے اس کو ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ انڈورس کیا. صحیح. اچھا شفقت صاحب, اب عدالت نے ایک فیصلہ دے دیا, پہلے لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا, پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا, اب سپریم کورٹ نے اب دوسرا فیصلہ دیا. پہلے فیصلے کو انڈورس کرتے ہوئے یا اس پر عمل درآمد کے لیے حکومت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب بھی اگر اسٹیٹ بینک بھی فنڈ جاری نہیں کرتا, الیکشن کمیشن معذرت کر لیتا ہے الیکشن کرانے سے, تو آپ نے کیا حکمت عملی تیار کی ہے کہ اب کیا کریں گے؟ اب تو آپ کے جو پہلے آپشن تھے وہ تو سارے آپ ایگزاسٹ کر چکے یا کنزیوم کر چکے, اب کیا اسٹریٹجی ہوگی آپ کی؟ دیکھیں شاہ صاحب, بات یہ ہے کہ اگر یہ اس طرح کے کھیل کھیلتے رہے تو یہ بہت ہی خطرناک ڈھانے پہ ملک کو لے جا رہے ہیں. ان کی اپنی حیثیت بھی آئین کی وجہ سے ہے جی, کیونکہ یہ جو حکومت بنی ہوئی ہے یہ آئین کی وجہ سے بنی ہے. اگر یہ آئین کو اس طرح ڈس ریگارڈ کریں گے اور ایک طرف پھینک دیں گے اور کورٹ کو ایک طرف پھینک دیں گے تو کل یہ بھی پھینکے جائیں گے. اس لیے ان کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ اپنے سیاسی مستقبل کو سامنے رکھے ہوئے فیصلے کر کے ملک کو تباہ کرنا جو ہے اس کی کوئی کیا کہنا چاہیے, اس کو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اب یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. دیکھیں شاہ صاحب, ہم ایک سیاسی جماعت ہے, ہم کوئی دہشت گرد تنظیم نہیں ہے, ہم کوئی آرمڈ ملیشیا نہیں ہے, ہم ایک سیاسی جماعت ہے. بطور سیاسی جماعت ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ ہم عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتے رہیں, جو ہم کھٹکھٹاتے رہیں گے, یعنی کہ جو لیگل آپشن ہمیں اویلیبل ہے. جی. دوسرا آپشن ہمارے پاس عوام کا ہے کہ ہم عوام کے پاس جائیں اور عوام کو کہیں احتجاج کریں اس کے اوپر, اور تیسرا آپشن تو ہمارے پاس کوئی نہیں. صحیح ہے. اچھا شفقت صاحب, عوام کا آپ نے ذکر کیا. جب خان صاحب پہ تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی تھی, اس سے پہلے 27 مارچ کو خان صاحب نے امریکی سازش کا ذکر کیا اور عوام بھرپور نکلے, بھرپور انداز میں ساتھ دیا. اب معاملہ یہ ہے کہ جو لابسٹ امریکہ میں آپ پہ الزام لگ رہا ہے آپ نے ہائر کیے ہیں, کچھ لوگوں کو ہائر کیا ہے, اور کانگریس مین اور سینیٹرز ہیں ان کی جانب سے بیانات دلوائے جا رہے ہیں انسانی حقوق کی پامالی کو بنیاد بنا کے. اور لاسٹ تو یہ بھی سٹیٹمنٹ آئی کہ جو کانگریس کی کمیٹی ہے فارن افیئرز کی, وہ کہے گی پاکستان کی حکومت سے کہ وہ مداخلت کرے گی اس سارے معاملے کو لے کر. تو کیا آپ لوگ اس مداخلت کے خلاف نہیں تھے؟ اور یہ امریکی سازش کیا تھا, اس کی حقیقت کیا تھی اگر امریکہ سے ہی آپ نے مداخلت کروانی ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں؟ تو دیکھیں, آپ کو ذرا امریکی نظام کی کچھ سمجھنے کی ضرورت ہوگی. امریکی نظام میں, ہمارے میں بھی ہے لیکن ہمارے میں ذرا مدھم ہے. امریکی زبان میں بڑی کلیئر ڈسٹنکشن ہے ایگزیکٹو کے اندر اور لیجسلیچر کے اندر. جو ایگزیکٹو جو خان صاحب نے 27 مارچ کو کہا وہ ایگزیکٹو کی طرف سے جس طرح ایک کہا گیا کہ ان کو ہٹایا نہ گیا تو بڑا نقصان ہوگا, یہ ہے وہ ہے, وہ ایگزیکٹو کی طرف سے تھا اور اس پہ احتجاج کیا, اس کے بارے میں کہا گیا. وہ سائفر میسج بھی آیا, ہمارے سفیر نے بھی احتجاج کیا, ہماری نیشنل سیکورٹی کونسل نے بھی اس پہ کمیٹی نے بھی اس پہ احتجاج کیا, ڈیمارش دیا گیا, یعنی کہ ایک احتجاجی مراسلہ دیا گیا. تو وہ سارا کچھ جو تھا وہ ہو رہا تھا حکومت کے ساتھ. اب رہ گیا کہ جو اس وقت پاکستان میں جس طریقے سے نہیں ایگزیکٹو, شفقت صاحب ایک سپلیمنٹری کویسچن ہے, ایگزیکٹو نے کس کی پالیسی کو فالو کیا؟ ایگزیکٹو تو پالیسی نہیں بنا رہا نا, اس نے تو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. اس نے کس کی پالیسی کو, کیا وہ لیجسلیٹرز کی تھی یا کس کی؟ نہیں, ایگزیکٹو پالیسی بناتا ہے امریکہ کے اندر. لیجسلیچر جو ہے وہ اس کو سینکشن کرتا ہے, اس کے اوپر اوور سائٹ کرتا ہے.
لیکن جو پالیسی ہے وہ ایگزیکٹو بناتا ہے. اب اس کے بعد جب سے یہ ان لوگوں نے یہاں پہ تشدد کرنا شروع کیا ہے تو اس کے بعد جو امریکن لیجسلیچر ہے اور جو پاکستانی اوورسیز کمیونٹی ہے انہوں نے اپنے طور پہ ان لوگوں کو اپروچ کیا ہے اور وہ آپ کو مختلف خطوط بھی لکھ رہے ہیں, باقی چیزیں بھی کر رہے ہیں انسانی حقوق کے حساب سے. یہ حکومت امریکن حکومت کی مداخلت نہیں ہے, یہ ان کی لیجسلیچر کو جو پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے ان کی طرف سے جو آؤٹ ریچ ہے یہ اس کا نتیجہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ لابسٹ کی بات کر رہے ہیں یہ ہماری پارٹی نے نہیں ہائر کی, یہ اوورسیز پاکستانی کمیونٹی نے ہائر کی. جی اچھا شوکت صاحب, پیپلز پارٹی نے ایک کمیٹی بنائی ہے مذاکرات کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کہ جی ہم اپنے پی ڈی ایم کی جماعتوں سے بھی مذاکرات کریں گے اور ان کو قائل کریں گے کہ آپ اپوزیشن سے مذاکرات کریں, اور اپوزیشن سے بھی مذاکرات کریں گے کہ آپ مذاکرات کی میز پر. تو اس حوالے سے آپ سے کوئی اپروچ کیا گیا آپ کو کہ جی آپ مذاکرات کی میز پر آئیں؟ ایک دوسرا, مشاہد حسین صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس وقت در پردہ مذاکرات حکومت اور اپوزیشن کے درمیان چل رہے ہیں انتخابات کے حوالے سے. تو آپ کی انفارمیشن کیا ہے اور آپ کی اس حوالے سے کوئی ٹیک دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی, پہلی تو بات ہے مشاہد جو فرما رہے ہیں مجھے تو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. میرے اس خیال میں ایسی بات کوئی نہیں ہے کہ حکومت اور ہمارے درمیان مذاکرات ہو رہے ہوں. جہاں تک پیپلز پارٹی کی کمیٹی کا تعلق ہے وہ ہم نے اخبار میں پڑھا ہے. اگر کوئی معاملات آگے بڑھتے ہیں تو پھر پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ انہوں نے ان سے مذاکرات کرنے ہیں یا نہیں کرنے, اور کیا واقعی ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ معاملات کو آگے لے کے چل سکتے ہیں, کیا وہ واقعی نون لیگ جو ہے وہ ان کی بات سننے کے لیے تیار ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وقت بتائے گا, لیکن میرا خیال ہے کہ اگر کوئی پراپر فورم ہوا تو مذاکرات کرنے میں الیکشن کے لیے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن اگر حکومت آپ کو قائل کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ جی ٹھیک ہے اگست میں حکومتیں ختم ہوگی, اکتوبر میں سارے انتخابات کرا لیتے ہیں, تو آپ تیار ہوں گے کہ یہ پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی کے انتخابات بھی اکتوبر میں 8 اکتوبر کو ہو جائیں جو حکومت کا پلان ہے؟ دیکھیں ارشاد صاحب, یہ پنچایتی باتیں جو ہے نا یہ پیچھے رہ گئی ہیں. اگر یہ آج سے 2 مہینے پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پنچایتی فیصلہ ہو سکتا تھا کہ جی اکتوبر میں سارے اکٹھے کرائیں گے الیکشن, لیکن اب تو عدالتی فیصلے آ گئے ہیں, اب تو تاریخیں مقرر ہو گئی ہیں, الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کون سا اختیار ہے؟ اور اگر ہم آپس میں بیٹھ بھی جائیں تو ہم دونوں کے پاس اختیار کیا ہے کہ جی ہم اس کو آگے لے. جب ایک دفعہ اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے تو ایک الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے کہ 90 گنتی میں وہ انتخاب ہونا ہے, اس کے لیے اس کو تو اس پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. صحیح ہے. اچھا شفقت صاحب, ایک سوال, آخری سوال ہی بلکہ, اگر یہ جو آج پارلیمنٹ میں اجلاس ہوا, ان کیمرہ اجلاس ہوا, اس سے پہلے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا, اگر کسی نئے آپریشن کا فیصلہ ہوتا ہے کے پی کے میں, بلوچستان میں یا پورے ملک میں, ضرب عضب ٹائپ یا رد الفساد جیسا, تو آپ اس کی تائید کریں گے؟ کیونکہ خان صاحب تو کہتے ہیں کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, مذاکرات ہونے چاہیے, جبکہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کہہ رہی ہے کہ مذاکرات کے آپشن نے ہی نئی دہشت گردی کو جنم دیا ہے, مذاکرات کا آپشن ختم ہو چکا ہے. دیکھیں جی, پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیکیورٹی معاملات جو ہے اس میں تو سیکیورٹی ایجنسیز ہی فیصلے کرتی ہیں. اگر آج سے 2 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے کوئی اور حکمت عملی تھی, حکمت عملی تبدیل بھی ہوتی رہتی ہے اور وقت کے اور حالات کے مطابق. لیکن اس کے بارے میں صرف یہ کہوں گا کہ جب اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے, کیونکہ یہ ہائپوتھیٹیکل کویسچن ہے, تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے اور اس کے ہمیں جب پورے طریقے سے پتہ لگتا ہے کہ اس کے خد و خال کیا ہے, تو تب ہی کوئی جواب دیا جا سکتا ہے. اس طرح ایک بلیکڈ جواب دینا جو ہے وہ مشکل ہے. جی بالکل ٹھیک. بہت شکریہ شفقت محمود صاحب, پاکستان انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے حسن رضا پاشا صاحب نے. آپ چیئرمین ہیں پاکستان بار کی ایگزیکٹو کونسل کے, ایگزیکٹو کمیٹی کے. بہت شکریہ پاشا صاحب آپ کے وقت کا. پاشا صاحب یہ بتائیے گا سپریم کورٹ اگر اسٹیٹ بینک کو حکم کرے تو کیا پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اس حکم کی تعمیل کرنا لازمی ہے اسٹیٹ بینک کے لیے؟ جی بالکل. دیکھیں آئین کا آرٹیکل 190 اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ پاکستان کے تمام ادارے وہ سپریم کورٹ کا حکم ماننے کے پابند ہیں. تو اسی وجہ سے 190 کی آرٹیکل 190 کی جو ہے وہ ایزیوم کرتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان نے گورنر اسٹیٹ بینک کو یہ حکم جاری کیا کہ فنڈ ریلیز کریں. اچھا پاشا صاحب، اگر حکومت ان کو روک دیتی ہے، پارلیمنٹ حکومت نے تو دیکھا نا، وزارت خزانہ نے تو ان کے حکم کی تعمیل نہیں کی، حکومت نے فنڈ نہیں دیے کہ ہمیں پارلیمنٹ نے روک دیا ہے، کیا پارلیمنٹ یا حکومت اسٹیٹ بینک کو روک سکتی ہے کہ آپ فنڈ جاری نہ کریں؟ جی روکنے کی پوزیشن میں تو ہیں، لیکن دوسری سائیڈ پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اٹانومس باڈی بن چکا ہے. تو وہ کوئی اس طرح ڈائریکٹلی پابند نہیں ہو سکتا، لیکن گورنمنٹ چاہے تو اس کے پاس سرٹن ایسے ہیں اختیارات کہ وہ پابند کر سکتا ہے، چونکہ گورنر جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہی مرضی سے ہی تقرر اس کا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے جہاں پہ جب آپ دیکھیں کہ جب جو بھی جج صاحبان آؤٹ آف ٹرن ایلیویشن ہوتی ہے تو وہ زیادہ تابعدار ہوتے ہیں اور جو آؤٹ آف ٹرن پروموشن کرنے والی شخصیات. اچھا بھائی صاحب یہ فرمائیں کہ پارلیمنٹ نے قرارداد منظور کی، وہ فنڈز روک لیے گئے، پارلیمنٹ کہہ رہی ہے کہ الیکشن ایک دن ہونے چاہیے. کیا آئین کے جو واضح دفعات ہیں، کیا پارلیمنٹ کی قراردادوں کے ذریعے الیکشن روکے جا سکتے ہیں اور سپریم کورٹ کی حکم بھی ممکن ہے؟ بالکل نہیں. جو پارلیمنٹ کی قراردادیں ہیں وہ کسی بھی کورٹ کے جوڈیشل آرڈر کو انڈو نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس پہ کوئی اثر انداز ہو سکتی ہیں کسی بھی حوالے سے. تو اخلاقی ایک ہوتی ہے لیکن قانونی طور پہ کوئی امپلیکیشن نہیں ہے. صحیح ہے. نہیں، لیکن اگر اس کی قانونی کوئی امپلیکیشنز نہیں ہیں تو یہ قراردادیں بار بار کیوں منظور کی جا رہی ہیں؟ یہ پارلیمنٹ کے اپنا وقار کے منافی نہیں ہے کہ ایک قرارداد آپ منظور کریں اور اس کو امپلیمنٹ کوئی نہ کرے؟ دیکھیں میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا آپ سے. جی، یہ معاملہ کوئی آج سے نہیں شروع ہوا. پنجاب اسمبلی والا جو کیس تھا سپریم کورٹ میں پینڈنگ، وہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا اور آپ نے دیکھا کہ حکومت نے استدعا کی کہ فل کورٹ بنائیں، فل بینچ بنائیں. اس میں اس وقت اتفاق سے جو لائرز کی جو تنظیمیں تھیں، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس وقت کے صدر، 6 سابقہ صدور اور پاکستان بار کونسل کے ممبر جن میں میں بھی شامل تھا، ہم نے ریکویسٹ کی تھی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ فل بینچ بنائیں، لیکن وہ نہیں بنایا گیا اور ایک فیصلہ آ گیا جو کہ ابھی تک اس کو متنازع تصور کیا جاتا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اٹ اماؤنٹس ٹو بی ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن، کہ آپ نے 25 لوگوں کو ڈی سیٹ تو کر دیا لیکن اس ایکٹ کو کنسیڈر نہیں کیا. تو اب دیکھیں، اور اسی طرح جو یہ ابھی یہ کیس ہے الیکشن والا، اس میں بھی یہ بات کی گئی کہ فل کورٹ بنائیں، فل کورٹ بنائیں، اور جب ہر دفعہ ٹرن ڈاؤن کر دیا گیا تو مجھے بتائیں کہ جو متاثرہ فریق ہے وہ کہاں جائے گا. تو انہوں نے لازمی طور پہ ان کے پاس ایک ہی ریزورٹ بچتا ہے اور وہ بچتا ہے پارلیمان، جہاں سے وہ اپنی پاور ڈیرائیو کرتے ہیں. وہاں جا کے انہوں نے تقریریں بھی کیں، انہوں نے ریزولوشن بھی پاس کیے، کیبنٹ نے سیپریٹلی کیے، پارلیمان نے سیپریٹلی کیے، اور دیکھیں انہوں نے پرائم منسٹر کو منع کیا کہ آپ نے پیسے نہیں جاری کرنے. لیکن پاشا صاحب ایک سوال ہے، پاشا صاحب سوال یہ ہے، پابند ہے. جی پاشا صاحب سوال یہ ہے، دیکھیے اب معاملہ یہ ہے کہ جو فیصلہ
بیک جنبش قلم آئے اس میں اور جو فیصلہ یا جو اظہار قراردادوں میں کیا جائے اس میں فرق تو ہے نا. قلم جو عدلیہ کا ہے اس کی طاقت آپ سے بہتر کون سمجھتا ہے. لیکن میرا ایک سوال ہے کہ جو اس وقت حکومت بات کر رہی ہے, کیا آئین کے اندر فائنینشیل ایمرجنسی کے علاوہ حکومت کے پاس کسی اور قسم کی ایمرجنسی, مثال کے طور پہ امن عامہ کی ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے یا کوئی اور وجہ ظاہر کر کے الیکشن کو ملتوی کیا جا سکتا ہے؟ آئین میں ما سوائے ایمرجنسی یا جنگ کی صورت دونوں انٹر لنکڈ ہیں. ان کے علاوہ الیکشن ملتوی کرنے کا اور کوئی صورت یا کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے. ایمرجنسی نافذ ہو سکے یا ایمرجنسی کیا صرف جنگ ہو. ایمرجنسی تو بہت سی نوعیت کی ہو سکتی ہے. فائنینشیل ایمرجنسی تو ایمرجنسی ایمرجنسی ہے ویسے. ایمرجنسی جب نافذ ہو جائے گی بس یا ساری جنگ ہو جائے گی. آل جی 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 فرمائیے. آل ٹائپ آف ایمرجنسیز, جی ٹھیک آل ٹائپ آف ایمرجنسیز, جی ڈسٹنکشن نہیں ڈرا کی گئی. تو کوئی بھی ایمرجنسی, جس طرح پرویز مشرف نے بھی ایمرجنسی لگائی تھی آپ کو یاد ہوگا, تو اس طرح کی کوئی اگر ایمرجنسی لگا دی جاتی ہے تو پھر یقیناً الیکشنز ملتوی کرنے کا ایک بنتا ہے. پاشا صاحب ایک وضاحت کر دیں آپ ہمارے ناظرین کے لیے کہ ایمرجنسی جب لگتی ہے تو صرف الیکشن نہیں ملتوی ہوتے, اور کیا کیا چیزیں جو ہیں مثلا انسانی حقوق جو ہیں وہ معطل ہو جاتے ہیں, عدالتی اختیارات پر قبضہ لگتی ہے, کیا کیا ہوتا ہے؟ جی ایمرجنسی جب لگائی جاتی ہے تو پھر بنیادی حقوق والا چیپٹر جو ہے اس کو سائلنٹ کر دیا جاتا ہے. جی اچھا, اور اس کے علاوہ؟ جی ایمرجنسی کی یہ امپلیکیشنز ہیں. جی اچھا, باقی بھی بہت سارے حقوق عوام کے سلب کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں اٹ اماؤنٹس ٹو بی سیمی مارشل لا. ٹھیک 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 صحیح ہے. تو آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو منتخب حکومت ہے اور جو آئین کے شیلٹر میں اقتدار میں آئی ہے, وہ یہ حمایت کر سکتی ہے کہ وہ ایمرجنسی لگا کر بنیادی حقوق معطل کر دے, عدالتی اختیارات پر قدغن لگا دے یا سیمی مارشل لا لگا دے؟ دیکھیں بقول حکومتی اتحاد جب ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے اور ان کی کوئی بات نہ سنی جائے, پارلیمان کو لفٹ نہ کرائی جائے اور ان کے پر کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہو, قانون سازی والا جو ان کا اختیار ہے اس پہ بھی آپ نے اسٹیٹس کو جاری کر دیا, تو اب مجھے بتائیں کہ ان کے پاس اور کیا ہے, کیا حل ہے اس کا؟ اچھا پاشا صاحب ایک اور ڈیولپمنٹ ہے, حال تو ویسے بڑا سمپل ہے, الیکشن کروا دیں تو یہ معاملہ سیدھا ہو جائے گا, لیکن وہ اس کے نتائج پھر ظاہر ہے وہ ہرٹ کریں گے. ایک اور بھی معاملہ ہے, چیف جسٹس سمیت 8 سپریم کورٹ کے ججز ہیں جن کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیا گیا ہے میاں داؤد صاحب نے, اور آرٹیکل 209 اور ججز کوڈ آف کنڈکٹ کی دفعہ 3 تا 6 اور 9 کو بنیاد بنایا گیا ہے. یہ 209 کیا کہتا ہے, اور یہ جس تناسب کے ساتھ یہ ریفرنس دائر ہو رہے ہیں, سپریم کورٹ کی ساکھ یا ججز کی ساکھ یا ان کے فیصلوں کی حیثیت کیا رہے گی؟ مطلب یہ کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے عدالت کو؟ دیکھیں مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ جو ریفرنسز ہیں وہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہو سکتے ہیں. ایک ریفرنس ہم نے فائل کیا ایک آنریبل جج مسٹر جسٹس مظاہر علی اکبر صاحب کے خلاف. وہ ریفرنس ہم نے ایسے نہیں کر دیا, اس کی بڑی ڈیلیبریشن کی. ہم نے آل پاکستان بار کونسلز لیڈرشپ بلائی, وہاں پہ ہم نے متفقہ طور پہ ایک فیصلہ کیا اور اس کے تحت پاکستان بار کونسل نے سب سے پہلے ریفرنس دائر کیا, اور باقی بار کونسل جو پروونشل بار کونسلز ہیں انہوں نے بھی اکارڈنگلی ریفرنس دائر کر دیے جو کہ پینڈنگ ہے. لیکن یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ زیادتی سپریم کورٹ آف پاکستان بھی کر رہی ہے. آنریبل چیف جسٹس صاحب کو چاہیے تھا کہ اس ریفرنس کی کاگنیزنس لے کے تو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلا لیتے اور اس کی پروسیڈنگز شروع ہو جانی چاہیے تھی. اگر ہمارا ریفرنس غلط ہے اور جس بنیاد پہ آڈیو لیک پہ یا جو ایسٹس کے حوالے سے ہم نے ایلیگیشنز لگائے ہیں اگر وہ غلط ہیں تو پھر ان جج صاحب کو فیئرلی بیٹھنے کا موقع ملنا چاہیے, اور اگر وہ ریفرنسز ٹھیک ہیں تو پھر آرٹیکل 209 کی
کو انووک کرتے ہوئے ان کو فارغ کریں, نوکری میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن یہ جب لٹکا رہے گا, اور سوری ٹو سے ود ڈیو رسپیکٹ مسٹر آنریبل چیف جسٹس صاحب, کہ انہوں نے ایک عجیب سی سٹیٹمنٹ دی, ہمارے لیے بڑی شاکنگ تھی. انہوں نے جب یہ فرمایا کہ میں نے جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب کو بینچ میں بٹھا کے تو ایک میسیج دیا ہے, دیٹ مینس کہ ہمارے ریفرنس کو انڈو کرنے کے لیے یہ میسیج ہمیں دیا گیا. یہ مناسب نہیں تھی. آپ تو چیئرمین ہیں, آپ نے سپریم جوڈیشل کونسل کو ہیڈ کرنا ہے. ہم نے آپ کے روبرو پیش ہو کے اپنی استدعا کرنی ہے, جس میں ڈاکومنٹری ایویڈنس دینی ہے, اورل ایویڈنس دینی ہے. ہم نے کہنا ہے کہ جناب اس کو چیک کریں, آپ انکوائری کریں, آپ سٹیٹمنٹس لیں, آپ فرینزک کروائیں, جو کچھ ہے آپ کر سکتے ہیں. لیکن آپ بیٹھنے سے پہلے ایک رائے کا اظہار کر رہے ہیں, تو یہ کوئی انتہائی بصد احترام میں گزارش کروں گا کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی. اچھا پاجی صاحب, 2 فیصلے آئے سپریم کورٹ کے. ایک ریفرنس تھا جسٹس افتخار چودھری صاحب کے خلاف, سپریم کورٹ نے اس ریفرنس کو اٹھا کے پھینک دیا, اور یہ الفاظ میں جج صاحب کے, رمدے صاحب کے جو ہے وہ کوٹ کر رہا ہوں. دوسرا ریفرنس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف آیا, اس کو بھی سپریم کورٹ نے اٹھا کے پھینک دیا. تو عملاً تو سپریم جوڈیشل کونسل کی کوئی حیثیت باقی رہی ہے کہ کوئی فیصلہ کرے گی؟ کیونکہ جوڈیشل کونسل کچھ فیصلہ کر رہی ہوتی ہے, فیصلہ کرنے سے پہلے سپریم کورٹ فیصلہ دے دیتی ہے. سر, یہ جن 2 ریفرنسز کا آپ نے ذکر کیا, یہ ان کی صورتحال بڑی یونیک سی ہے. جی, جو جسٹس افتخار چودھری صاحب کا ریفرنس تھا, اس میں آپ نے دیکھا کہ لائرز اکراس دی کنٹری سراپا احتجاج ہوئے, باہر نکلے, کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ ڈیلی آتے رہے. ایک عجیب سا ماحول تھا. سول سوسائٹی پھر شامل ہوئی, اور اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز شامل ہوئیں. آپ وہ وقت یاد ہوگا کہ کوئی مین پولیٹیکل لیڈرشپ, جس میں اس وقت کے پرائم منسٹر سابقہ میاں نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, یہ دونوں ملک سے باہر تھے. اور اس وقت عمران خان صاحب یہاں پہ موجود تھے, لیکن وہ ان کی قومی اسمبلی میں صرف 1 سیٹ تھی. تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے پھر پولیٹیکل ورکرز نے اس لائرز موومنٹ کے پیچھے کھڑے ہو کے اپنا کردار ادا کیا, اور وہ دونوں لیڈرشپ پاکستان میں آئے, اور پھر پولیٹیکل موومنٹ کوئی شروع ہوئی. کچھ لوگوں نے جلسے جلوس کیے, لوگ باہر آئے, اور پرویز مشرف صاحب کے لیے یہ بڑا مشکل مرحلہ شروع ہو گیا تھا اس وقت. تو اس ریفرنس کو آپ ان ریفرنس کے ساتھ نہ ملائیں. دوسرا ریفرنس جو قاضی فائز صاحب کا فائل ہوا, اس میں بھی آپ دیکھیں کہ دونوں وکلاء کے دونوں دھڑے, پروفیشنل گروپ اور انڈیپینڈنٹ گروپ, دونوں ایک پیج پہ تھے, اور دونوں نے اس چیز کی مخالفت کی کہ یہ ریفرنس جو ہے یہ بدنیتی پہ مبنی دائر کیا گیا ہے, یہ ختم ہونا چاہیے. اور اینڈ رزلٹ بھی اس کا یہ ہوا کہ جس شخصیت نے ریفرنس بنا کے بھیجا, آج اسی شخصیت نے واپس لینے کے لیے سپریم کورٹ میں اپنی اپلیکیشن بھیج دی. تو یہ ہے پاشا صاحب مقافات عمل. پاشا صاحب, اور اس مقافات پاشا صاحب میرا سوال موجود ہے. سوال یہ ہے کہ اگر سپریم جوڈیشل کونسل کو کام ہی نہیں کرنے دیا جائے گا, وکلاء کی ہڑتال کے ذریعے, احتجاجی تحریک کے ذریعے, سیاستدانوں کے ذریعے, یا سپریم کورٹ کے فیصلے کے ذریعے, تو میرا تو سوال یہ ہے کہ کیا سپریم جوڈیشل کونسل ایگزسٹ کرتی ہے؟ آج بھی اگر اس حوالے سے وکلاء کھڑے ہو جائے تو اس کا مطلب ہے وہ ریفرنس غلط ثابت ہو جائے گا. میرا تو سوال یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو تو نہ وکلاء کام کرنے دیتے ہیں, نہ سپریم کورٹ کام کرنے دیتی, فیصلہ آ جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ اس کی کیا اس وقت حیثیت ہے, امپلیکیشن کیا ہیں, کیا وہ کوئی آزادانہ فیصلہ کر سکتی ہے؟ دیکھیں, آرٹیکل 209 ابھی تک کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے, اور جو فارمیشن آف سپریم جوڈیشل کونسل وہ بھی موجود ہے. تو جب تک کانسٹیٹیوشن میں یہ پروویژن ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل کا وجود قائم ہے. اب دیکھیں, یہ بڑی دلیری کے ساتھ ان تینوں معزز جج صاحبان نے, جن میں افتخار محمد چوہدری صاحب بھی شامل ہیں, اور قاضی فائز صاحب, اور ایک اور جج شوکت صدیقی صاحب, انہوں نے بھی, ان تینوں نے
اپنے آپ کو اوپن کرنے کے لیے کہا کہ آپ اوپن کورٹ میں اس کی سماعت کریں، اور معاملہ وہ سپریم کورٹ کے فل بینچ میں لے آئے افتخار چوئی صاحب والا۔ اسی طرح قاضی فائز صاحب نے کہا کہ اندر کیوں کرتے ہیں، کمرے میں کیوں ہوتا ہے، باہر آئیں، اگر میرے خلاف کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو میں، اور آپ دیکھیں کس دلیری کے ساتھ قاضی فائز صاحب نے خود اپنا کیس پلیڈ کیا، خود پیش ہوئے، وہ عام پبلک کے راستے سے آتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے، اپنا کیس پلیڈ کرتے تھے، ان کی اہلیہ محترمہ انہوں نے بھی دلائل دیے، اور اسی طرح شوکت صدیقی صاحب انہوں نے بھی کہا کہ کمرے میں نہ رکھیں، میری باتیں سنیں، جو الزام میں نے راولپنڈی بار ایسوسی ایشن میں لگائے تھے میں وہ ود پروف ثابت کروں گا، اور انہوں نے بھی اوپن کورٹ کا کیا اور یہ بات مان لی گئی۔ اب دیکھیں سر، بات یہ ہے اسی دوران کچھ ریفرنسز ایسے بھی آئے ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان کے، جنہوں نے یہ ٹھیک ہے پاشا صاحب سوال، پاشا صاحب انہوں نے بہت شکریہ حسن رضا پاشا صاحب، آپ کے وقت شکریہ، لیکن سوال یہ ہے کہ اب 8 ریفرنسز اکٹھے آئیں تو ان ریفرنسز کی جو حیثیت ہے اس پہ سوال تو اٹھیں گے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ارشاد صاحب۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا کرٹیسزم عدالت پہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ ابھی صدر مملکت نے دستخط کیے نہیں، جو مقررہ مدت ہے وہ پوری ہوئی نہیں، قانون بنا نہیں یعنی، اور آپ پہلے ہی اس پہ بینچ بھی بنا رہے ہیں، پہلے ہی اس سے متعلق درخواست بھی منظور کر رہے ہیں، اور پہلے ہی اس سے متعلق عمل درآمد بھی روک رہے ہیں۔ کیا پاکستان میں کبھی پہلے بھی ایسا ہوا ہے؟ عباس صاحب، ایک تو یہ پہلے ہو چکا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ حسبہ بل ایک خیبر پختونخوا اسمبلی نے منظور کیا تھا، حکومت نے ایک بل تیار کیا، اس کو منظور کرایا، کابینہ سے اتفاق رائے سے وہ منظور ہوا، جب وہ اسمبلی میں چلا گیا، اسمبلی نے اس کو منظور کر لیا تو اس کو چیلنج کیا گیا، اور اس پہ افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس تھا اس وقت، انہوں نے یعنی 9 رکنی بینچ تھا وہ بھی، اس نے آرڈر کیا کہ اس پر گورنر جو ہیں وہ دستخط نہیں کریں گے، گورنر اس پر دستخط ہی نہیں کریں گے، اور اس کے فلاں حصے آپ تبدیل کریں، اس کے بعد دوبارہ ہم دیکھیں گے۔ یہ چیف جسٹس نے آرڈر کیا؟ نہیں، بینچ نے آرڈر کیا، سپریم کورٹ نے آرڈر کیا کہ گورنر کو پابند کیا کہ آپ اس پر دستخط نہیں کریں گے، گورنر کے پی کے جو تھے، اور یہ قانون نہیں بنے گا، اور ریویو کا جب تک ہم اپنا حق استعمال نہیں کر لیتے، اس کو دیکھ نہیں لیتے کہ یہ آئین سے متصادم تو نہیں ہے۔ دیکھیں عباس صاحب، ایک ہے طے شدہ قانون ہے، آئین ہے، وہ یہ ہے، کئی فیصلے اس پہ آ چکے ہیں کہ آئین کا جو بیسک سٹرکچر ہے، اسلامی، پارلیمانی، وفاقی، اس کو پارلیمنٹ اتفاق رائے سے بھی تبدیل نہیں کر سکتی۔ اچھا، کوئی ایسا قانون جو آئین کے بنیادی ڈھانچے کے منافع ہو، کوئی ایسی آئینی ترمیم، یہ پارلیمنٹ جو اس میں ترمیم کا حق رکھتی ہے آئین میں، اس کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ بیسک سٹرکچر کے علاوہ ہٹ کے وہ یعنی آئین کی روح کے منافی ہے۔ یعنی آپ عدلیہ کے بارے میں یہ 4 چیزیں ہیں بیسک سٹرکچر میں ہے، اس کی اسلامی روح ہے، اس کی وفاقی روح ہے، اس کی پارلیمانی روح ہے، اور اس کی عدلیہ ہے، اس سے ہٹ کے آپ قانون سازی نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس کی ایک حسبہ بل سے یہ مختلف ہے، حسبہ بل نے ابھی گورنر کے دستخط ہونے تھے تو پھر قانون بننا تھا، اس میں چونکہ صدر ایک دفعہ واپس کر چکے ہیں تو یہ 10 دن کے بعد خود بخود قانون بن جانا ہے، تو اس لیے ایک۔ اچھا، دوسرا اس سے آگے، یہ تو خیر ایک قانون ہے نا، سادہ اکثریت سے منظور شدہ ایک قانون ہے۔ 18ویں ترمیم جب منظور ہوئی وہ اتفاق رائے سے منظور ہوئی، اور وہ چند منٹوں میں منظور ہوئی، وہ چیلنج ہوئی، افتخار چودھری صاحب کی سربراہی میں بینچ بنا، اس بینچ نے اس کو کہا کہ یہ منظوری غلط ہوئی ہے، یہ واپس بھیجیں،
یہ فلاں فلاں حصے خاص طور پر اس میں بھی عدلیہ کے اختیارات پر قدغن لگ رہی تھی. آئین کی شق 175A میں جو ترمیم کی گئی تھی اس میں جوڈیشل کمیشن میں سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججوں کے بجائے 4 جج صاحبان کو شامل کیا گیا اور اب جوڈیشل کمیشن کے ارکان کی تعداد 7 سے بڑھا کر 9 ہو جائے گی. تو اور آئین کی شق 182 میں بھی اعلیٰ عدالتوں میں ایڈہاک ججوں کی تعیناتی کے لیے چیف جسٹس کا سوابدیدی اختیار واپس لینے اور یہ اختیار جوڈیشل کمیشن کو تفویض کرنے کی بھی سفارش کی گئی. تو یہ باقاعدہ واپس بھیجی گئی اور پھر اس کو 19ویں ترمیم لائی گئی. جی یعنی اپنی جو یہ میں 19ویں ترمیم کا بتا رہا ہوں, یہ 19ویں ترمیم جو کی گئی یہ اس کی شکل یہ اسی کی ہے نا. 18ویں ترمیم میں ترمیم کی گئی اور 19ویں ترمیم لائی گئی اور عدالتی جو احکامات کی تعمیل کی گئی. پھر آتی ہے 21ویں ترمیم. اچھا, ادھر یوسف رضا گیلانی صاحب نے بڑے تاریخی الفاظ بولے تھے. ہاں وہ انہوں نے مان لیا نا. انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ عدلیہ اور پارلیمان میں تصادم ہوگا, آج وہ خوف ختم ہو گیا ہے کیونکہ پارلیمان نے 19ویں ترمیم عدالتی احترام میں منظور کی ہے اور عدلیہ نے بھی آئین میں ترمیم کا پارلیمان کا حق تسلیم کیا ہے. باقی پھر ریسٹ از دی ہسٹری. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آج یوسف رضا گیلانی صاحب کی پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہیں وہ عدالتی احترام نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے بحران پیدا ہو رہا ہے. اگر دوسری جانب بھی تو ٹکر برابر احترام کر دیا جاتا, نہیں اس کی کیا ہے, ایک چیز چیلنج ہوئی ہے. جی عدالت کیا کہے کہ جی ہم نہیں سنتے اس کو. جو عدالت کا حق ہے آپ تسلیم نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں بحران پیدا ہوگا. بحران کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ ایشو اس وقت یہ نہیں ہے کہ بینچ کون بنائے, یہ ہے کوئی پاکستان میں کوئی بحث ہو رہی ہے. یہ بحث ہو رہی ہے کہ چیف جسٹس کے اختیارات کیا ہیں اور سینئر جج کے کیا اختیارات ہیں اور جونیئر جج کے. پہلی تو بات یہ ہے کہ عجیب و غریب جاہلانہ قسم کی بحث ہو رہی ہے کہ جی سینئر جج. بھائی سپریم کورٹ میں جب بینچ بیٹھتے ہیں سب چیف جسٹس سمیت ہر جج جو ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے. فیصلہ سپریم کورٹ سب برابر ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اس میں جونیئر سینئر نہیں ہوتا. لیکن ارشاد صاحب یہ تو بحث ہو رہی ہے نا کہ فلاں جج بیٹھیں گے تو اس طرح کا فیصلہ آئے گا, فلاں بیٹھیں گے تو اس طرح کا فیصلہ آئے گا. ایسے ہوتا ہے نا, تقسیم تو ہو چکی ہے عدالت. تقسیم ہوتی ہے. یہ ڈویژن بینچ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ڈویژن بینچ ہوتا ہے اور یہ جو فل بینچ ہوتا ہے, لارجر بینچ کیا ہوتے ہیں؟ تقسیم ہی ہوتی ہے. عدالت جو ہے اتفاق رہے سے یہ وہ تقسیم نہیں ہے, یہ ڈویژن بینچ والی تقسیم نہیں ہے. اس کا امپریشن تو دیکھیں ذرا. آئین کے ساتھ کھڑی ہے عدالت کے نہیں کھڑی؟ ہسٹری ٹائم بتائے کھڑی ہے نا. یہ جو فیصلے آئین کے مطابق آئے ہیں نا, یہ فیصلے تو آنے والا وقت بتائے گا. ٹھیک, آنے والا وقت کیا بتائے گا؟ ہمیں نظر نہیں آ رہا. یہ تو وقت بتائے گا. وقت کیسے بتائے گا؟ وقت نے تو یہ بتایا کہ جی آئین بنا کے دے دیا آپ کو. اصل میں ہمارے ہاں کچھ چیزیں ایسی بحث ہوتی ہیں جو بحث برائے بحث ہوتی ہے. وہ جی پارلیمنٹ سپریم ہے. او بھائی پارلیمنٹ دنیا میں صرف ایک ہی سپریم ہے, وہ ہے برٹش پارلیمنٹ, جہاں ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. جہاں آئین منظور ہو جاتا ہے وہاں آئین سپریم ہوتا ہے اور اس کے ماتحت 3 ادارے ہوتے ہیں. جی پارلیمنٹ ہوتی ہے, عدلیہ ہوتی ہے اور ایگزیکٹو ہوتی ہے, انتظامیہ ہوتی ہے. اور اس میں برتری جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سپریم کورٹ کو حاصل. صاحب آئین مقدم ہے یا ریاست؟ آئین مقدم ہے. ریاست نے اپنا سارا جو کام چلانا ہے وہ آئین کے تحت چلانا ہے. بعض اوقات ریاست کو بچانے کے لیے آئین کو پسے پشت کیوں ڈالا جاتا ہے؟ کب ڈالا گیا ہے؟ ماشاء اللہ جو لگتا ہے. ماشاء اللہ غلط ہوتے ہیں. غلط کام تو غلط ہوتا ہے نا. اچھا ابھی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو ابھی حالات آج تک مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہا ہے ہم نے کہ وہ ٹھیک تھا؟ نہیں کیوں نہیں کہتے؟ جب وہ ریاست کو بچا رہے ہیں. یہ مفروضہ ہی غلط ہے کہ جی ہم آئین کی خلاف ورزی کر کے ریاست کو بچا رہے ہیں. ریاست کو ڈبو رہے ہیں. جو شخص یا جو گروہ آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے بیسیکلی وہ ریاست کو خطرے میں ڈال رہا ہوتا ہے, کیونکہ ریاست چلتی ہے کچھ طے شدہ قواعد و ضوابط کے تحت. ریاست کا وجود جو لایا جاتا ہے کس لیے کہ ہم کچھ اپنے حقوق جو ہیں وہ سرنڈر کرتے ہیں ریاست کے سامنے, اس لیے کہ ریاست ہمیں امن دے سکے. ہم ریاست کی وفاداری مشروط ہوتی ہے نا کہ وہ ہماری جان کی, مال کی, عزت کی حفاظت کرے گی, اور آئین اسی کا مظہر ہوتا ہے. جی اچھا اب ایک دوسری طرف چلی گئی جو میں بات کر رہا تھا نا, وہ کہ چیلنج ہوئے. چیلنج نہیں, وہ بات ختم ہو جائے نا. 21ویں ترمیم منظور ہوئی جس میں فوجی عدالتیں بنائی گئیں. جی
اس کا مطلب ہے کہ آئین یہ میں جب رضا ربانی صاحب آپ دیدہ ہو گئے تھے جو سینیٹ میں؟ رو رہے تھے، جی ہاں، جی آئی تھنک اسحاق ڈار صاحب 2/3 میجارٹی سے وہ منظور ہوئی، ساری سیاسی جماعتوں کی اس میں ویل شامل تھی، وہ چیلنج ہو گئی۔ چیلنج ہونے کے بعد 9 ججوں نے اس کے حق میں فیصلہ دیا، 6 ججوں نے، جس میں سر فہرست سینئر جج سپریم کورٹ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے، اس ترمیم کو ریجیکٹ کیا، جی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ترمیم جو 21ویں ترمیم ہے، یہ اقلیتی فیصلہ ہے۔ ویسے یہ یعنی جو قاضی صاحب کے سینئر جج کے خیالات وہ تھے کہ یہ چونکہ بیسک سٹرکچر کے منافی ہے، یہ اسلام کے بھی منافی ہے، جمہوریت کے بھی منافی ہے، رول آف لا کے بھی منافی ہے، اس لیے میں اس کو آئین کی روح کے منافی ہے، آئین کی روح کے منافی ہے، تو اس لیے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ بحث جو ہو رہی ہے نا جی، وہ جی سپریم کورٹ نے کیسے وہ کر لیا، ایک پارلیمنٹ کی بنائی، یہ پارلیمنٹ کا مقابلہ نہیں ہے۔ لیکن میرا ارشاد صاحب سوال آپ سے یہ ہے ذرا، یہ جو اچھا اب اس میں جو میرا خیال ہے یہ ایک جو ہے بحث ہے قانونی نوعیت کی، جو اس میں سیاسی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ بیسیکلی اس وقت پاکستان جس بحران کا شکار ہے وہ قانونی بحران نہیں ہے، سیاسی ہے، سیاسی بحران ہے۔ اور سیاسی بحران اس وجہ سے جنم لے رہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو سیاسی ڈھانچہ کام کر رہا ہے وہ 1 سال میں ڈیلیور نہیں کر سکا، عوام کے مسائل حل نہیں کر سکا، سیاسی استحکام نہیں لا سکا، بے یقینی ختم نہیں کر سکا، معاشی مسائل اندازے سے زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ تو اس لیے اس کا حل کیا ہے؟ الیکشن، اور یہی بات سپریم کورٹ صاحب اب یہاں پہ میرا ایک سوال ہے کہ یہ تو حکومت کا تو یہ پہلو ہے کہ وہ ناقص کارکردگی ہے، ناقص پالیسی ہے، ڈیلیور نہیں کر سکے اتنے تجربہ کار ہونے کے ساتھ ساتھ، جو دوسری طرف آئیں کہ ایک شخص کی انا، ایک شخص کی ضد، اس پہ وہ اسمبلیاں بھی توڑ دیتا ہے، اس پہ وہ 1 سال سے قومی اسمبلی سے بھی باہر بیٹھا ہوا ہے، پھر واپس جانے کی کوشش بھی کرتا ہے، پھر وہ لانگ مارچ بھی کرتا ہے، کیا وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ نہیں ہے اس بے یقینی کی؟ اس سارے اس کو ختم کس نے کرنا ہے؟ کسی نے ختم کرنا ہے نا، اس کو دونوں نے مل کے کرنا ہے۔ دیکھیں دونوں مذاکرات کی میز پر بیٹھ جائیں، ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں ذمہ داری حکومت کی ہے، مذاکرات کی میز پر دونوں بیٹھ جائیں، مسئلہ حل ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، اولین ذمہ داری حکومت کی ہے، سلسلہ امریکی سازش سے شروع ہوتا ہے اور اب امریکہ سے مداخلت کی درخواستوں تک جا پہنچا ہے۔ اس پہ پھر بحث کرتے ہیں، ہاں اس پہ کرتے ہیں۔ ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو گیا، آنے والے دنوں میں اس پہ بات کریں گے۔ بہت شکریہ ارشاد، آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے۔